बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सवाफ़ी हज़रात, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए। हम भी अभी एक दूसरे से मिले हैं। मजमूई तौर पे आपको मालूम है हमारा मुल्क इंतहाई ख़तरनाक हमजैत बहरानों में गिरा हुआ है। इलेक्शन से पहले भी हम लोगों ने तजवीज़ दी थी कि इलेक्शन कराने से पहले मुल्क के तमाम इदारे बशमूल अफवाज पाकिस्तान, बशमूल जजेस, जर्नलिस्ट, हम सब इदारे बैठे, हम रूल ऑफ द गेम्स तय करें, पाकिस्तान के बहरानों पे बहस करें, 2-3 दिन के बाद ऐलान कर दें इलेक्शन का। हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। बहरहाल इलेक्शन हुए। इलेक्शन हुए कैसे हुए? मैं वैसे भी बदनाम हूँ। ज़र और ज़ोर की ताकत से जिस किस्म की हुकूमतें बनाई गई, जिस अंदाज़ में मुंतखब लोगों से उनका मैंडेट छीना गया, अभी उस पे ज़िद है। 1 साल पूरे होने को है, उसी ज़िद पे अड़े हुए हैं और इसी इलेजिटिमेट गवर्नमेंट के ज़रिए इन बहरानों को हल करना चाहते हैं। मेरे ख़्याल में ये बहरान हमारे इन भाइयों से, इन लोगों से संभलने का नहीं है। अब भी हम ये कहते हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, महमूद के उससे, तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए अब भी मौका है, इस खौल से निकल आओ कि आप इस मुल्क के हुक्मरान हैं। लेजिटिमेट तो आप हैं ही नहीं। इलेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या जवाब देगी, क्या हिसाब करेगी? आप मेहरबानी करें। हमारी जो तजवीज़ है, मेरी तजवीज़ है, हम सब की तजवीज़ ये है कि हम इन मसाइल पे बशमूल ये जो दहशतगर्दी हो रही है, बर्बादी हो रही है, इन पे एक हमजैत किस्म की तमाम लोगों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं। उसमें सारी पार्टियों को हम दावत दें, जर्नलिस्ट भी उसमें हों और भी दानिशूर के लोग हों, ताकि कलेक्टिव इज्तिमाई तौर पे एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिससे हम इन बर्बादियों से निकल आएँ। अभी अपने लोगों पे एतराज़ करना भी बुरी बात है, लेकिन हम कैसे नहीं करेंगे? कोयटा में स्टाफ कॉलेज से बच्चे, तरबियत याफ्ता मिलिट्री की पर्सनल, उनको दिन की रोशनी में ला के ट्रेनों में बिठाया गया। जब आप इनको बिठाते हैं, खुदा को मानो, उस ट्रेन की हिफाजत तो करो। आप बिताते हैं तो मेहरबानी करके उसका इलाज तो धमाका हुआ, सब अल्लाह को प्यार हो गए। अब फिर कोयटा में ट्रेन भर दी गई। ये जो गलत पैसा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, 7-7 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए लोगों से लिए गए। इनका असर अशीर भी अगर दे दें, ये सिपाही जहाज़ों में चले जाते जहाँ जाना था, घर जाते। क्या किराया होता है? एक जहाज़ का क्या किराया होता है? आप बिठाते हैं, इजी टारगेट देते हैं, फिर सारी दुनिया, फिर तमाशा। कभी पुतिन साहब की कंडेमनेशन आती है, कभी अमेरिका की आती है, कभी चीन की आती है। बात यह है, हमने जिस अंदाज में उस मुल्क में हुक्मरानी का आगाज़ किया है, उसके ये तमाशे बढ़ेंगे। ठीक है, खुदा न करे इस किस्म के वाक़यात। तिरा में आप लगे हुए हैं, वज़ीरिस्तान में आप लगे हुए हैं, स्वात में आप लगे हुए हैं, दीर में आप लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? व्हाट यू वांट? आप करना क्या चाहते हैं? अपने लोगों से लड़ के क्या करना चाहते हैं? इसका इलाज APC है, जिसमें हम बैठ के इरिस्पेक्टिव ऑफ इट कि तुम किस पार्टी से हो, मैं किस पार्टी से हूँ। फौज भी इस वतन के है, इदारे भी इस वतन के हैं, सिपाही भी इस वतन के, जो लड़ रहे हैं वो भी इस वतन के हैं। सीधी सादी बात है। यहाँ लोगों के वो हैं, मुश्किलात हैं, बलूचों के भी हैं, सिंधियों के भी हैं, पश्तूनों के भी हैं, सराइकियों के भी हैं। इन सब का इलाज यही है कि हम गुस्सा गुनाहों पे माफ़ी मांगें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, पाकिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगें, और जो आइन हमारे पास है उसको सही जमहूरी अंदाज में नाफिज करें। और एक मैंने कल पार्लियामेंट में भी कहा, मैं अब भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, फजल रहमान, जमात इस्लामी वाले, मेरे ये साथी, ये सब मिल के
اس بات پہ سوچیں کہ اس بدبخت حکومت سے کس طریقے سے ایک اچھا الیکشن کمیشن بنائے, الیکشن کروائے, لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ آ جائے گی. لوگوں کو آپ نے اپنے حقوق کے لیے آئینی گارنٹی دینی ہوگی. پھر اگر کوئی پاگل یہ کرتا ہے پھر اس کو لوگ ماریں گے بھی, فلانا بھی کریں گے, فلانا بھی کریں گے. آپ کسی کو حساب میں نہیں لیتے. جو وفاداریاں بیچتا ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے, جو وفاداریاں خریدتا ہے وہ پتہ نہیں کیا بلا بن جاتا ہے. جو شریف آدمی نہ بکتا ہے نہ کسی کو خریدتا ہے وہ غدار. یہ فلسفے نہیں چلیں گے. باقی میرے دوست زندہ باد. ہم چاہتے ہیں کہ اے پی سی بلائی جائے. اے پی سی نہیں بلکہ اس میں ہر وہ آدمی شریک ہو جس میں وہ تھا کہ ہم کلیکٹیو وزڈم سے ان تمام بلاؤں کا کوئی علاج نکالیں. تھینک یو. الرحیم. آپ سب لوگوں کا اس شارٹ نوٹس پہ رمضان میں آنے کا بہت شکریہ. محمود خان اچکزئی صاحب نے تفصیل سے ذکر کیا ہے. میں اپنی بات کو کنفائن کروں گا جو جعفر اسپیکٹ ٹرین کا واقعہ ہوا ہے. یہ پاکستان پہ زخم لگا ہے. دہشت گردی کا واقعہ چاہے وہ کے پی کے میں ہو, چاہے وہ بلوچستان میں ہو, چاہے وہ سندھ اور وہ پنجاب میں ہو, وہ پاکستان پر ہے. دنیا میں کہیں بھی. اس لیے یہ زخم پاکستان پہ لگا ہے. الحمدللہ اس بات پہ خوشی ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے یہ بہت ایک ٹف ٹرین میں ایک اچھا آپریشن کر کے اے پی ایس جیسے سیکنڈ وقوع رونما ہونے سے بچا لیا. ہم سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ ڈیلی بیسس پہ قربانیاں دیتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں. یہ جو دہشت گردی ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ہمارے سویلین کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ملٹری کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ہم اس کے ہر فارم میں شدید مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ہماری جتنی بھی ڈفرینسز ہو لیکن یہ ملک کا کاز ہے, یہ قوم کا کاز ہے, یہ ایک انسانیت کا کاز ہے, یہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے. اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ اپیل کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اس میں لیڈ لے گی. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے سب متحد ہو, اپنے ہر نظریے سے بالاتر ہو کہ متحد ہو. اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہو, اس کے لیے کوآرڈینیٹڈ کوشش ہو تاکہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکے. ہمیں بڑا دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کل بھی وزیر اعظم نے جو اسپیچ کی ہے اس میں سب سے پہلے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو ہاتھ پہ تنقید بنایا. وزراء نے بھی اسمبلی میں کیا ہے تو تنقید کا نشانہ پاکستان تحریک انصاف کو بنایا اور ایک لفظ جعفر ایکسپریس ٹرین پہ کسی نے کچھ نہیں کہا. پاکستان تحریک انصاف اس وقت 70% پاکستانیوں پر مشتمل ایک مقبول ترین جماعت ہے. کچھ ٹویٹس چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, جیسے بھی ہے, ان کا سہارا لے کر کے اتنے لوگوں پہ الزام لگانا یہ نامناسب ہے. یہ قوم کو توڑنے کی سازش ہے, یہ قوم کو اکٹھا کرنے کی طرف قدم نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو اکٹھا کرنے کی طرف قدم لے. اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے تجویز دی ہے کہ اس مسئلے پہ الائنس اپنے طرف سے ایک قومی امن کانفرنس بلائے یا آل پارٹیز کانفرنس بلائے جس میں سب کو دعوت دی جائے. وہ لوگ جن کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں اس پہ بھی ڈائلاگ ہو, لیکن دہشت گردی کے خلاف سب متحد ہو اور اس کے طرف جو ہے ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ آئندہ کوئی ایسی واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو. آپ سب کا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام بھائیوں کا. میرے سے پہلے مشر محمود خان اچکزئی صاحب اور بیرسٹر گور خان صاحب گفتگو کر چکے ہیں. میں اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا ایک دو چیزوں کی وضاحت کے ساتھ کہ بلوچستان حکومت ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, ان کے اللیجیٹیمیٹ ہونے کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ فارم 47 کی گورنمنٹس ہیں اور جب آپ اللیجیٹیمیٹ گورنمنٹیں اقتدار میں آتی ہیں تو پھر ملک اسی قسم کے بحرانوں کا شکار ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ 36 آورس ایک سچویشن آف کیوس تھی. سوشل میڈیا کے اوپر مختلف چیزیں چل رہی تھیں. اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ اس کا رسپانسیبل پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے, اس کا رسپانسیبل پاکستان کا انٹیریئر منسٹر ہے
اور انفارمیشن منسٹر ہے کہ 36 گھنٹے آپ خاموش رہے. آپ نے قوم کو یہ بھی بتلانا پسند نہیں کیا کہ کس قسم کا آپریشن کیا جا رہا ہے, وہاں کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے. اور یہ سب نااہلی اس وجہ سے ہوئی کہ جب آپ نااہل لوگوں کو فارم 47 کے لوگوں کو اقتدار میں لا کر بٹھائیں گے تو پھر اس کا منطقی انجام یہی نکلے گا. دوسری چیز, ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے کچھ تلخ سوالات ہیں, لیکن ہم وہ پبلک کے اندر کر کے کوئی کیوس کریٹ نہیں کرنا چاہتے. اس کے اوپر ان کیمرہ سیشن بلایا جائے, پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے سربراہان وہاں آ کے بریف کریں. ہمارے جو تحفظات ہیں, ہمارے جو سوالات ہیں, ہم اس فورم کے اوپر ان کے سامنے رکھیں گے. تیسری چیز یہ کہ ہم میں سے کسی کو بھی پاکستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے موجودہ حکومت کے کسی فیل کی یا کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان سے لے کے محمود خان اچکزئی صاحب سے لے کے اختر جان مینگل سے لے کے راجہ ناصر عباس سے لے کے بیرسٹر گور صاحب سے لے کے اسد کیسر صاحب سے لے کے ہم تمام اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا کوئی اور ہو سکتا ہے. سے زیادہ. اور ہم میں تو اتنی اخلاقی جرت ہے کہ اگر مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کسی جگہ کے اوپر تو ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آپ نے گہرائی میں جانا ہے کہ یہ پرابلم کیوں ہے. یہ دہائیوں کا پرابلم ہے, یہ کو 2 3 4 سال کے اندر اکر نہیں ہوا یہ پرابلم. اور کسی بھی مسئلے کا فائنل حل وہ ڈائلاگ ہوتا ہے, ایک نیشنل ڈائلاگ. ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم ایک پاکستان کے تمام طبقات فکر پر مشتمل ایک کانفرنس بلانے کا فیصلہ ہم نے کیا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہو جس کے اندر ان لوکل مسائل کے اوپر جن کی بنیاد پر صرف بلوچستان میں نہیں بلکہ KPK کے اندر بھی, بلکہ سندھ کے اندر بھی مختلف جگہوں کے اوپر مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور ہم جو ایک اکائی کی جانب ہمیں بڑھنا چاہیے تھا, آج 75 سال کے بعد ہم اکائی کی طرف جانے کی بجائے باہمی انتشار, باہمی افتراق اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. آج 75 سال کے بعد ہم اکائی کی طرف جانے کی بجائے باہمی انتشار, باہمی افتراق اور ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ جو وہاں پر واقعہ ہوا, جتنے بھی افراد شہید ہوئے وہ سویلینز ہوں, ان کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو, وہ سیکورٹی فورسز کے جوان ہوں, ہم ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں. لیکن اس کی ایک جامع انکوائری ہونی چاہیے, اس کی ہماری ڈیمانڈ یہ ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ میں آخری بات کر رہا ہوں کہ پرسوں جس وقت ڈیفنس منسٹر جب گفتگو کی ابتدا ہوئی, ہم آج یہاں پر تمام لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے کوئی اعتراضات ہیں بھی تو ہم پبلکلی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن پاکستان کا ڈیفنس منسٹر فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہوتا ہے تو سوائے مغلظات بکنے کے, سوائے پن پوائنٹ کر کے ہٹ کرنے کے, اس نے ایک سنگل لفظ جعفر ایکسپریس کے بارے میں ادا نہیں کیا. ایک سنگل لفظ وہاں پر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں نہیں کیا. اور پھر ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لے گئے, انلیجیٹمیٹ وزیر اعظم, فارم 47 کا وزیر اعظم, وہ وہاں پر جا کے اس اندوہناک واقعے کے اوپر وہ وہاں پہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. یعنی یہ آپ کا ویژن ہے, یہ آپ کا لیول آف سنسیئرٹی ہے کہ لوگ ایک کرب میں مبتلا ہیں, تکلیف میں مبتلا ہیں, اور آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ سب مل کے اپنے اختلافات کو بالائے تارا, ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں, ہم برملا کہہ رہے ہیں, ہمیں کچھ پالیسیز کے اوپر اختلاف ہے, ہم برملا یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن ہم پاکستان کی بقا چاہتے ہیں, پاکستان کی پروگریس چاہتے ہیں, پاکستان کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. یہی ہم سب کی خواہش ہے, یہی عمران خان کی خواہش ہے, یہی آج اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کی خواہش ہے. تو خدارا ہوش کے ناخن لیں اور اس ملک کو آگے بڑھنے دیں. اس ملک کے اندر جو لوگوں کے مسائل ہیں ان مسائل کو ایڈریس کریں. بہت شکریہ جی. اور اب اسپیکر اسد کیسر صاحب.
بات تو کافی ہو گئی ہے، میں اتنی لمبی بات نہیں کروں گا. مشر نے بھی بات کی اور بیرسٹر گوہر صاحب اور ہمارے جو چیئرمین ہیں حامد رضا صاحب نے بات کی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا اور کل جو پرائم منسٹر کوئٹے میں بات کر رہے ہیں، مطلب اس کی اگر وہ ایک جنون پرائم منسٹر ہوتا اور وہ لیڈر ہوتا تو کل وہ ایک قومی یکجہتی کا میسج دیتا. اور اس میں جس طرح وہ سارا الزام نام لی بغیر وہ تحریک انصاف کے اوپر لاد رہا تھا اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر لاد رہا تھا، تو اس کی پرسٹیشن تھی. سب سے پہلے تو یہ آپ کی سیکیورٹی لیبس تھی، آپ کی نااہلی تھی. آپ کے اندر اگر تھوڑی بہت مورل کوئی اخلاقی جرت ہوتی تو آپ بتاتے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ ہمارا. اس وقت ضرورت اس بات ہمیں تکلیف اس پہ ہے، دکھ اس بات پہ ہے کہ ملک کی ساورنٹی، ملک کی انٹیگریٹی اس وقت اسٹیک ہے. ہم پاکستانی دنیا میں تماشا بنے ہوئے ہیں اور روزانہ کے حساب سے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. اور اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ جب آپ کی اسمبلی میں لوگ بیٹھے لوگ وہ عوام کے نمائندے نہ ہو، وہ جعلی طور پر مینڈیٹ چوری کر کے اسمبلی میں بیٹھے، تو کیا عوام کے بارے میں جو ہے سوچے گی اور کیا عوام کے لیے پالیسی بنائے گی؟ ان کی تو عوام کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں ہے. اس طرح سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، سندھ میں بھی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے. جو اس وقت پانی کا مسئلہ ہے، بہت سیریس پرابلم ہے. ہم گئے تھے، ہم نے وہ وزٹ کیا، ہم نے اس کی لب و لہجہ دیکھ لیا. بہت خطرناک جذبات ادھر بھی ہے. ہمارے صوبے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے جو ہو رہا ہے، ان کو تو فرصت نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف جو ہے نا کریک ڈاؤن ہوں، تحریک انصاف کی پارٹی کو کیسے توڑے، ان کے خلاف جو ہے نا پروپیگنڈا کیسے کرے، کیسے تحریک انصاف کے خلاف جو سازش کر کے اس کو کمزور کرے. اس کو کوئی فکر نہیں ہے اس ملک کا. اس لیے ہم آج مطالبہ کرتے ہیں کہ نمبر 1، ان حکومت پہ اگر تھوڑی بھی بہت ضرورت ہوتی تو کم از کم یہ پبلکلی جو ہے نا قوم سے معافی مانگتے اور استعفا دیتے. ہم نے ہماری بہت گریوینسز ہے، ہمیں ہمارے لیڈر اس وقت جیل میں ہیں، ہماری لیڈرشپ دیگر بھی پر بہت زیادہ مقدمات ہے، ہمارے ورکر جو ہے نا ہزاروں کے حساب سے جیلوں میں ہیں. لیکن پھر بھی ہم پاکستان کے خاطر اپنا دل بڑا کر رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ملک ہے. ہم ایک آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا جدوجہد آگے بڑھانا چاہتے ہیں. جو مشر نے اعلان کیا ہے کہ ہم ایک امن جہتی یعنی ایک بڑا کانفرنس بلانا چاہتے ہیں جس میں تمام مکتب فکر کے تمام سیاسی پارٹیاں جو بھی ہے وہ بیٹھے اور سوچے اور کلیکٹیو وزڈم سے ایک وے آؤٹ نکالے کہ ہمیں اس حالات سے کیسے آگے نکلنا ہے. ہم پاکستانی قوم ایک باعزت قوم ہے، خوددار قوم ہے، اور جب تک ایک پاکستانی قوم کی صحیح نمائندگی نہیں ہوگی، فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے جنون لیڈرشپ اسمبلی میں نہیں آئے گی اور جنون حکومت نہیں بنائے گی، اس حالات کا کوئی حل نہیں ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آئے سب مل کے پاکستان کے مستقبل کا سوچیں. اور پاکستان کا مستقبل اس بات میں ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کو تسلیم کیا جائے، ملک میں آزاد عدلیہ کو جو ہے نا دوام دیا جائے اور عدلیہ کے اوپر جو غیر ضروری پریشر ہے وہ ختم کی جائے، اور ملک میں سویلین سپرمیسی کو جو ہے نا اس کو موقع دیا جائے. بہرحال پاکستان ہم سب کا ہے. ہم نے آج اس لیے ہماری چونکہ روزہ ہے، ہمارا ارادہ تھا پہلے ہم نے 3 بجے رکھا، پھر SPR کی ہو گئی تو اس کو جیسے ہم لیٹ ہو گئی تھوڑا، لیکن ہم پاکستان کی خاطر اپنی ہمارے جو ساتھ ظلم جو بھی ہو رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام قوم کو، تمام لیڈرشپ کو، جو بھی جنون لوگ ہیں اس کو اکٹھا کر کے بلائیں اور ایک اس کے لیے کلیکٹیو وزڈم بنائیں. اچھا سر، نہیں آ رہی اس بات کی کہ صاحبزادہ حامد رضا اور آپ ساتھی چند دن قبل یہ کہتے ہیں کہ یہ وزیر دفاع کسی قابل ہی نہیں ہے، جو اصل فیصلہ ساز ہیں وہ ہیں، جبکہ ایسی سیکیورٹی کے ایسا سنگین مسئلہ ہوا اور ذمہ دار آپ وزیر دفاع کو، وزیر اطلاعات کو اور دیگر وزراء کو، اس حکومت کو کر رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کی ذمہ داری ریاستی اداروں کی ہے.
اس کو بیرسٹر گوہر شاباش دے رہے ہیں کہ انہوں نے اچھا آپریشن کیا, لیکن جو سیکیورٹی کی ذمہ داری تھی اس میں کیوں ناکامی ہوئی, اس پہ کویسچن نہیں کیا جا رہا. ایک سولین حکومت میں صرف مخالفین کو الزامات لگائے جا رہے ہیں, باقی اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. دیکھیے بات دراصل یہ کہ آج ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اور وہ جو یہ جعفر ایکسپریس ٹرین کا ہوا ہے, جس طرح اسد کیسر صاحب نے کہا ہم نے پریس کانفرنس 3 بجے کرنی تھی بٹ ڈیلے ہو گیا. ہم نے بالکل مبارکباد دی ہے, خراج تحسین پیش کیا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا اور بہتر انداز سے ہو گیا. ورنہ جب بھی کبھی آپ دیکھیں ہسٹری میں کہ ٹرین کو آپ ہاسٹیج بنائے اور 400 بندوں کو رکھے, وہاں 400 بندوں میں سے جو ہے کوئی پیسنجر آپریشن کے دوران کی ڈیتھ نہیں ہوئی اور APS جیسا وقوع نہیں ہوا, ورنہ سینکڑوں اموات ہو سکتی ہیں. تو اس لیے اس پہ سب کو خوشی ہے, اور جو لوگوں کی اموات ہو چکی ہے, جو شہداء ہیں, ان کی فیملیز کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے. باقی یہ سیاسی باتیں ہم نے کی, وہ سیاست والی سب نے کی, وہ اپنی جگہ ہے, وہ پھر انشاء اسمبلی میں منسٹر ہی نمائندہ ہوتا ہے نا, کون ہوتا ہے؟ سر میں اس کا جواب دے دوں جی. شاہی صاحب, میں آج بھی اپنی بات کے اوپر قائم ہوں. خواجہ صاحب انتہائی نااہل آدمی ہیں, وہ ڈیفنس منسٹر رہنے کے اہل نہیں ہیں, وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ڈیفنس منسٹر ہوں. لیکن میرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ بہرحال دس وے اور دیٹ وے ڈیفنس منسٹر ہیں. ان کو اس رسپانسبلٹی کو لیتے ہوئے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. دوسرا, جو آپ کہلوانا چاہ رہے ہیں, آپ کی ہمارے سے بڑی محبت ہے. اصل میں نے اسی لیے پہلے کہہ دیا کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں, ہم اس موقع کے اوپر اس فضا کو ہم خراب نہیں کرنا چاہتے کہ بعد میں پھر ہمارے اوپر آ جائے کہ یہ کر رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں. آپ ان کیمرہ سیشن ہونے دیں, انشاءاللہ وہ سوالات ہم کنسرنڈ کوارٹر کے اوپر رکھ کے تو ان کے جوابات ڈیمانڈ کریں گے. میں اپنے یاروں کو نہیں چھوڑ سکتا, ان کو تو نہیں چھیڑتا. دیکھیں, اتنا بڑا حادثہ ہوا, تقریباً ان پرسن بش صاحب نے کنڈمنیشن کی, پوٹن نے کنڈمنیشن کی, چائنا کے صدر نے کنڈمنیشن کی, ساری دنیا نے کی. ہمارے یاروں کی دلچسپی کا یہ عالم تھا, جب اس پہ بحث ہو رہی تھی تو میں نے گنے تھے 16 آدمی بیٹھے تھے, اونلی 16, جس میں صرف ان کا دوست اس لیے بیٹھا تھا کہ وہ تقاریر نوٹ کر رہا تھا, خواجہ آصف. باقی کچھ عورتیں تھیں, کچھ میری طرح کے بیکار مرد بیٹھے ہوئے تھے, 16 آدمی, باقی سارے غائب. آج پھر جب بحث ہو رہی تھی یا بات کر رہے تھے, فرنٹ رو وزراء صاحب کیا کرنے گئے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کیا کون سے مسائل ہیں جو حل کریں گے؟ کوئی دلچسپی نہیں ان کی, نہ پاکستان سے دلچسپی ہے, نہ ان کی امن سے دلچسپی ہے. بس آئے ہوئے, خدا رحم کرے اس ملک پہ, خدا ہمیں بس عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ ہم اس بلا سے اس ملک کو نکالیں, ان سے بھی جان چھڑائیں. آپ اثر رکھتے ہیں بلوچستان میں, آپ اثر رکھتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ آپ خود کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, اپنا کردار ضرور ڈیفائن کریں. بھائی دیکھو تیرا نام بھی بڑا خطرناک ہے. تو ٹکا خان یہ شروع ٹکا خان سے ہوا تھا. ٹکا خان نے کہا تھا مجھے بنگالی نہیں چاہیے, مجھے زمین چاہیے. اس قسم کی سوچ ہوگی تو یہی نتیجہ نکلے گا. بات یہ ہے, میں بار بار یہ کہتا ہوں, یہ ہمارا ملک ہے, رضاکارانہ فیڈریشن ہے, پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی سب ایک جیسے لوگ ہیں. اس کو چلانے کا واحد راستہ 21ویں صدی ہے. بندوق کے زور پہ آپ نہیں حکمرانی قائم کر سکتے. 21ویں صدی ہے, لوگوں کو اس ملک کا حصہ دار سمجھیں. وہ آپ سے خیرات نہیں مانگتے, آپ سے زکوٰۃ نہیں مانگتے. خیبر کا آدمی یا مومن کی ایجنسی کا آدمی کہتا ہے کہ میرے علاقے میں سنگ مرمر ہے, اس پہ میرے قبیلے کا کچھ حق ہے یا نہیں ہے, اس کی آئینی گارنٹی دے دو, بسم اللہ ایکسپلور کریں. ابھی آپ ہم کو مجبور کر رہے ہیں, یہ حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے, یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. آخر ہمیں تمام دنیا سے کہنا پڑے گا کہ اگر اس الیجیٹمیٹ گورنمنٹ کی وجہ سے آپ ایکسپلوریشن کے لیے ہمارے علاقے میں آئے, we will not take any guarantee of your safety. ہمارے لوگ برا مناتے ہیں, کیوں ہمارے ان بربادوں کے کہنے پہ آتے ہو, کیوں گڑبڑ کرتے ہو. تھینک یو. جو آپ بات کر رہے ہیں کسی بلانے کی یا پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلانے کی, اس حوالے سے آپ کے کوئی رابطے آپ کب سے شروع کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے یا دیگر جو سیاسی پارٹیاں ہیں,
APC کے حوالے سے, اور اگر آپ نے ان کیمرہ سیشن بنوانا ہے تو اس حوالے سے نہیں ایک کیمرہ تو یہ اور بات کر رہے ہیں کیمرہ ان کیمرہ تو ہم پارلیمنٹ کے سیشن کی بات کر رہے ہیں تاکہ ہم وہاں پر اپنی بات رکھ سکیں. جہاں تک ہاں جی بالکل, جہاں تک APC کا تعلق ہے, تمام مکاتب فکر جو پاکستان کے ہیں, طبقات فکر ہیں, ان کو اکٹھا کرنے کے لیے, تو اس کے لیے انشاءاللہ چونکہ آج فیصلہ ہوا ہے اور ہم ان قریب کل سے انشاءاللہ اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کر دیں گے, اور تمام جماعتوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ فائنلائز کر کے فوری کوشش کریں گے کہ الائنس کے تمام سربراہان کی میٹنگ ہو جائے تاکہ اس کے اندر اگلی ڈیٹ وغیرہ تمام چیزیں اناؤنس کر دیں. اچھا گور صاحب ایک سوال لے لیں کہ 3 سال آپ لوگوں کی بھی گورنمنٹ رہی, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو بلوچستان کا دکھ درد بڑا یاد آتا ہے. مریم نواز صاحبہ بھی جب اپوزیشن میں تھیں وہ بھی جا کے مسنگ پرسنس کے دھرنے میں جاتی تھیں, تصویریں بنواتی تھیں, فوٹو سیشن ہوتا تھا. اب آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ نے 3 سال میں آپ نے بلوچستان میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ محمود اجگئی صاحب بھی آپ لوگوں سے ناراض رہے, اب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, تو بلوچستان کا مسئلہ تو بہت پرانا ہے. اب آپ دیکھو, میں اگر آپ کو اسد کیسر صاحب بھی ایڈ کر لیں گے, میں اگر آپ کو کہوں 2 الگ الگ چیزیں, مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے, ان کے رائٹس کا مسئلہ ہے, وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں, ان کو حقوق نہیں ملے, ان کو جب سے گیس ڈیولپ ہوئی ہے تو یہ اب تک ان کو گیس نہیں ملی, ان کو حصہ نہیں ملا, ان کی گریوینسز ہوں گے, یہ اپنی جگہ, یہ ایک پولیٹیکل گریوینسز ہے لوگوں کا ہے. ایک سویلین گورنمنٹ, ان کا صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کس طرح حل کرے, اس کی طرف جائے, یہ الگ بات.